अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। बेसिकली हम होम स्कूलिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिक जो हमारा मुद्दा है वो होम स्कूलिंग ही है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है। इसमें हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि मेरी दोस्त से बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है मैंने होम स्कूलिंग पे काफ़ी वीडियोस बना ली हैं और अब कुछ रह नहीं गया बात करने के लिए ना। एंड आई वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ कंप्लेनिंग कि समटाइम्स कमेंट्स में बहुत बेसिक सवाल आते हैं और मुझे लगता है कि यार मतलब और मैं और किस तरह से समझाऊँ। तो शी टोल्ड मी नादिया, हो सकता है कि जेन्युइनली लोग ये समझना चाहते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है और इसकी बेसिक्स क्या हैं। अगर बेसिक सवाल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को अभी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा है। तो व्हाई डोंट यू मेक वीडियोस जहाँ पे यू एक्चुअली टेल देम कि व्हाट आर द बेसिक्स, बजाय इसकी कि यू नो मिड से टॉपिक पे उसको डाइसेक्ट करो या अपना एक्सपीरियंस बताओ। जितनी तुम्हें समझ है उस हिसाब से उन बेसिक्स को उनके साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अब हम फिर जब मैंने उनकी बात सुनी तो ये बात काफ़ी देर तक मेरे दिमाग में रही। उसके बाद आई वाज थिंकिंग और जो बेसिक सवाल मेरे दिमाग में आया ना वो ये आया कि यार अगर मैं अपने बच्चे को होम स्कूल करा रही हूँ और आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं तो हम दोनों बाय द एंड ऑफ द डे हम दोनों क्या अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका और मेरा एंड गोल क्या है। मोस्टली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग एकदम जब ये देखते हैं कि या सुनते हैं कि आप अपने बच्चे को होम स्कूल करा रहे हैं तो उनको एकदम ये लगता है कि पता नहीं आप और वो स्कूल भेज रहे हैं, उनको लगता है कि शायद आप उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे या आप उनके साथ किसी भी एक जगह पे बैठ के आप किसी भी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करेंगे। वो एक रिफ्ट सी मैंने फील की है अपने और लोगों के बीच में होम स्कूलिंग और स्कूल्स को लेके। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप होम स्कूल करा रहे हैं और आप ऐसे लोगों के बीच में जो आ रहे हैं या बैठे हैं जो कि स्कूल अपने बच्चे भेजते हैं तो एकदम वो फील करते हैं इस बात को कि यार आप डिफरेंट हैं उनसे। अगर आप होम स्कूल करा रहे हैं तो आप डिफरेंट हैं, आपके व्यूज़ डिफरेंट होंगे, शायद बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको एक्सट्रीम किस्म के व्यूज़ होंगे। तो बजाय इसके हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढें। और मैंने कभी भी किसी को ये फील कराने की खुद कोशिश नहीं की है कि अगर मैं अपने बच्चे होम स्कूल करा रही हूँ तो मैं कोई सुपीरियर बीइंग हूँ या मुझे आपसे कोई इख्तलाफ है, या मैं आपको बिठा के अगर हम वैसे आपस में मिले हैं और मैं आपको बिठा के कहूँगी कि मैं अपने बच्चे स्कूल में नहीं भेजती एंड आप भी ना भेजें, ठीक है। जिस तरह से फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग डिफरेंट सेक्ट्स में इसलिए भी मिंगल नहीं करते हैं कि वो कहते हैं कि यार अगर मैं इसके साथ बैठ गया तो कहीं ये मुझे अपने अक़ीदे के ऊपर राज़ी करने की कोशिश ना करें और मैं फिसल ना जाऊँ। तो थिंग्स लाइक दैट। तो ये इस तरह की जो क्या कहते हैं उसको एक रिजिडिटी मैंने फील की है। लेकिन अगेन आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और मेरा बच्चा अगर होम स्कूल है तो अगर कुछ चीज़ें जो कि जिस पे अभी हम बात करने की मैं कोशिश करूँगी क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं, जिन पे बात करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो मेरे अपने दिमाग के अंदर सॉर्टेड नहीं हुए होते। और जब मैं उस पर बात करूँ तब मुझे कहीं जाके थोड़ा बहुत उनको अलाइन होते हुए नज़र आते हैं। इसीलिए मैंने कैमरा उठाया एंड आई थॉट कि बजाय इसके कि मैं आज आपसे ये कहूँ कि you know this is what I think education is, please come in the comments and give me your definition of education as well. तो जितना मैं इसको डिफरेंट चंक्स में एक्सप्लोर कर पाऊँगी मैं आपके साथ करूँगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि बचपन से हमने भी जो चीज़ देखी और जो चीज़ फील की है वो ये है कि एजुकेशनल लाइफ जो है, जो इवन हम अपने रेज्यूमे पे CV पे लिखते हैं तो ये एक लिनियर किस्म की चीज़ नज़र आती है कि
آپ 4 سال کے ہوئے, اسکول گئے, 10 سال ایجوکیشن کی اسکول میں لی, گریڈ کیا آیا, اس کے بعد آپ نے موو آن کیا کالج پہ, پھر یونیورسٹی پہ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لینئر قسم کا آپ کو ایک جرنی نظر آتا ہے, یہ لینئر ہے. جبکہ ایجوکیشن ان اٹس ٹرو سینس اور ایک ہیومن بینگ ان اٹس ٹرو سینس از ناٹ اے لینئر بینگ. ایجوکیشن کی ڈفرینٹ, جس طرح پیاز کی ڈفرینٹ پرتیں ہوتی ہیں, اسی طرح ڈفرینٹ لیئرز ہیں. اگین میری کوشش رہے گی کہ میں آسان سے آسان الفاظ اتنے استعمال کر سکوں, میں وہ کروں. اور میں اگر میری کوئی بات پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پلیز لیٹ می نو. تو ایک انسان, ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں, ایک انسان وہ دن رات, وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے, دن رات پڑھ رہا ہے, وہ گریڈز لے رہا ہے, وہ اس نے کافی ڈگریاں لے لی ہیں, وہ بہت ایک سکسیزفل پوزیشن پہ ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ وہ فیل کرے گا اس چیز کو کہ یار دس واز ناٹ سم تھنگ, دس واز ناٹ دا ہول, آئی ایم مسنگ سم تھنگ. اسی لیے ہر چیز اس کی زندگی میں کہ وہ کتنا زندگی کو سمجھتا ہے, کتنا وہ, اگر وہ کسی سکسیزفل پوزیشن پہ ہے, پھر وہ شیئر کتنا کر رہا ہے اپنا نالج, وہ اس نالج کو فردر اس میں ایڈ کیا کر رہا ہے, اس کے ہونے کا دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو, اور اس سے بھی کئی ڈیپ جا کے چیزیں, یہ ساری چیزیں ایک مکمل انسان بناتی ہیں. اور بینگ پیرنٹس, بینگ والدین, جو ہم اس دور میں ٹیکنالوجی نے اتنی جلدی ترقی کی ہے. ہم 100-200 سال ایک انڈسٹریلائزڈ ایک ریولیوشن سے گزر رہے تھے. جب اسکول سسٹم بنے تو یہ سوچا گیا کہ اچھا, ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو ایجوکیشن ہے دیٹ واز ناٹ ویری کامن. ٹھیک ہے, غریب اور لوور طبقوں کے لیے یہ اویلیبل نہیں تھی, ایون لٹریسی تک اویلیبل نہیں تھی. یہاں تک کہ جو ہولی بکس ہیں وہ بھی صرف ایلیٹ طبقہ ہی ان کو پڑھ سکتا تھا. جیسے بائبل ہو گئی, ان کو وہ صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ, اور یہ اسی لیے ان کو ریویئر کیا جاتا تھا, اس لیے ان کو عزت دی جاتی تھی, ان کا ایک مقام ہوتا تھا. اسی طرح ڈفرینٹ کلاسز, ہائرارکی کی اگر ہم دیکھیں, اس میں پھر ہائرارکی آ جاتی ہے. ہائرارکی از سم تھنگ جو کہ ہیومن سوسائٹی کے اندر از, آئی واز ریڈنگ دی ادر ڈے کہ انسان درختوں کو پہچاننا شروع ہوئے. درخت اور ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ریلائی کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ تو خیر ہم پہ ریلائی نہیں کرتے, لیکن ہم ان پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. تو اس اویئرنیس سے پہلے بھی جو اویئرنیس انسان کے اندر قدرتی طور پہ پائی جاتی ہے وہ ہے ہائرارکی کی. ہائرارکی کا مطلب کہ میں اس پورے سوشل کنسٹرکٹ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں, جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں وہاں پہ میں کیا ہوں, میں کس جگہ پہ فال کرتا ہوں, اور اس جگہ سے آگے جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. یہ انسان کے اندر ہمیشہ سے ہے. اب انڈسٹریل دور جب آیا تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایجوکیشن اتنی عام نہیں تھی, لٹریسی اتنی عام نہیں تھی, پریولیج لوگوں کا کام تھا. اور اگر لوور طبقے میں سے بھی کسی کو آرٹس, اسکلز اور اس طرح کی چیزیں آتی تھیں, وہ بھی بہت ہیوی, بہت ریویئر کیا جاتا تھا, اس کو بہت عزت دی جاتی تھی. انڈسٹریل دور میں جب یہ فیل کیا گیا کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے بہت زیادہ لٹریسی کی ضرورت ہے, بہت زیادہ مین پاور, پہلے تو مین پاور لیبر میں چاہیے تھی, لیکن اب جو مین پاور چاہیے وہ ایسی چاہیے جو کہ کیلکولیٹ کر سکے, جو کہ شیٹس بنا سکے, جو کہ اس طرح کے کام کر سکے. اسی چیز کو اگر آپ پریزنٹ ڈے میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اب وہ کہتے ہیں, انہوں نے اسکول بنائے ایک ٹائم پہ بیکاز دے وانٹڈ ٹو ٹرین پیپل, اور انہوں نے ایفیشینٹلی کیسے ٹرین کریں گے ہم ان سے بیسک مقصد پیچھے ان کا اپنا الو سیدھا کرنا ہی تھا. ہم کس طرح پروفٹ بنا سکتے ہیں, ہم کس طرح ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں, دیٹ واز دی اونلی تھنگ دیٹ دے ہیڈ ان مائنڈ. ٹھیک ہے, یہ چیز ان کے دماغ میں تھی. اور اب جب وہ آج اگر آپ سیم آلٹمن کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ بھائی انسان کو ٹرین کرنے میں تو بھائی سالوں لگ جاتے ہیں, جبکہ مشین کو ٹرین کرنے میں کئی گھنٹے آپ کو درکار ہوتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ناؤ دے ہیو فگرڈ آؤٹ
کہ وہ چیزیں جو کہ ایک انسان بیٹھ کے کر رہا تھا یا وہ ہمیں انسان کو ٹرین کرنا پڑا تھا اور وہ سسٹم پورا ہم نے ایک اسٹیبلش کیا ہوا تھا اس کے لیے, اب وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا. جو کام جس کے لیے اسکولس بنے تھے وہ کام اب آہستہ آہستہ ڈوینڈل ہوتا جا رہا ہے, وہ کام آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ڈکلائن میں جا رہا ہے. اب اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی. اس قسم کی جو لٹریسی تھی, جس طرح اگر میں اپنا دور دیکھوں اور میں اگر دیکھوں کہ اگر میں اسکول نہ گئی ہوتی تو میری زندگی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ تو پڑھے لکھے تھے, لیکن میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھیں, تو وہ مجھے اس طرح سے ٹرین نہیں کر سکتی تھیں یا لٹریسی میں ٹرین نہیں کر سکتی تھیں جس میں اسکول نے مجھے ٹرین کیا. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت ہیویلی فیل ہوتی ہے وہ یہ کہ اسکول نے مجھے ان جن چیزوں میں ٹرین, جیسے لٹریسی میں ٹرین کیا یا میتھ میں ٹرین نہیں کیا مجھے اسکول نے, وہ چیزیں اتنے سال نہیں لگنے چاہیے تھے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اور وہ جو رٹا سسٹم اور یہ سارا کچھ تھا, اس سے مجھے میری زندگی میں لیٹر آن رائٹ آفٹر ڈوئنگ مائی او لیولس یا آفٹر مائی اے لیولس گریجویشن اور ماسٹرس مجھے کوئی ایسا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو کہ آپ کو ایک اسکول سکھا رہا تھا, اب میجورٹی مائیں 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مائیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ لٹریٹ ہیں, وہ ایٹ لیسٹ انگلش پڑھ سکتی ہیں, لکھ سکتی ہیں, اردو پڑھ سکتی ہیں, لکھ سکتی ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو یہ اسکل آگے سکھا سکتی ہیں. اٹس جسٹ اسکل, اس کو سکھا سکتی ہیں. اور اس کے بعد because I was researching کہ یار یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے فردر ہم ایجوکیشن بیسکلی ہے کیا, کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم. I searched کہ اس کا کیا, اب اس کو باہر بھی نہیں جانا, میں نے اے سی بند کیا ہے. پہلے یہ بڑے مزے سے سویا ہوا تھا, میں نے اے سی بند کیا کیونکہ اس کا شور آتا ہے, اس میں سے آواز آتی ہے. اب یہ اٹھ کے اور یہ پہلے تو یہ مجھے کہتا رہا ہے کہ تم نے اے سی کیوں بند کر دیا ہے, یہ بہت چلاک ہے. ہی از ڈوئنگ آل دس ٹو ٹیک مائی اٹینشن. اگر میں نے اس کو باہر بھی رکھ دیا تو اس نے وہاں بھی ماؤ ماؤ کرتے رہنا ہے. سو جسٹ کائنڈلی بیئر ود می گائز. سو آئی واز گوئنگ تھرو کہ یار ایجوکیشن ہے کیا. میں نے گوگل کیا, پتہ چلا کہ ایجوکیشن ہے اپنی وائڈر ایسپیکٹ میں اپنے آس پاس کی چیزوں کو سمجھنا, اس دنیا کو سمجھنا, یہ آپریٹ کیسے کرتی ہے اور ہم نے آپریٹ میکسیمم کیپیسٹی میں اس کے اندر آپریٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ایفیشنسی کیسے بڑھانی ہے, پلس ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہاؤ وی کین بی اے پروڈکٹیو انڈیویژول فار دا سوسائٹی جہاں پہ ہم لوگ جس سوسائٹی کا ہم پارٹ ہیں. اب ہمیں اس کو پیرالل میں رکھ کے اسے دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا سسٹم ہے جو کہ ہمیں ایک پروڈکٹیو انڈیویژول بناتا ہے, اپنی دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے. جس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں دیٹ از لائک بہت زیادہ چنک اس کا جو ہے وہ اب ڈیجیٹلائز ہے. اگر میں نہ سیکھوں کہ میں نے اپنے بل کیسے پے کرنے ہیں ڈیجیٹلی, یا میں نے بینک ٹرانسفر کس طرح کرنا ہے, یا میں نے جتنی بھی چیزیں جو چل رہی ہیں, اب آپ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے فون سے بھی پے کر سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہونے کے ناطے میں اپنی دنیا میں جو نئی دنیا ہے اس کے اندر نیویگیٹ میں نے کیسے کرنا ہے, سروائیو کیسے کرنا ہے, یہ ایبلٹی ہے ایجوکیشن. اب اگر میں ایجوکیشن کو اس طرح سے لوں کہ یار میں نے 10 سال اسکول پڑھا, پھر میں نے کالج یونیورسٹی, ایجوکیشن کنٹینیوم میں جاتی ہے, یعنی کہ یہ پیدا ہونے سے لے کے اینڈ تک, جب تک ہم مریں گے تب تک یہ اپلائی کرتی ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم نیویگیٹ کیسے کریں دنیا میں. جو میرا سب سے بڑا پرابلم آتا ہے اسکول سسٹم کے ساتھ وہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری 80% چیزیں ہمیں وہ کرائی جا رہی ہیں. ایک ٹائم تھا جب ان کی ضرورت تھی, ہمیں نہیں تھی لیکن سسٹم کو تھی, اور سسٹم میں اگر ہم اس طرح سے
بن کے پرفارم کر رہے تھے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا تھا. اب جو ڈانٹنگ چیز یہ ہے وہ یہ کہ وہ سب کچھ کر کے بھی میں اس سسٹم میں سے گزر کے اس کا بیسٹ پارٹ بن کے بھی میں فیل ہو رہا ہوں. میں اپنا پوٹینشیل جو اپنی بیسٹ میری پرفارمنس ہے یا بیسٹ میری پروڈکٹیوٹی ہے وہ میں نہیں دے پا رہا, اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر پا رہا, میں نے اس دنیا میں باہر نکل کے نیویگیٹ کیسے کرنا ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا. اگین جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جس طرح سے پیاس کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں, اسی طرح سے یہ ایک لینئر جرنی نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈیجیٹلی آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو دیٹس ناٹ دا تھنگ. ایک وہ چیز نہیں ہے جس میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. آپ کو ایمپتھی کیا ہوتی ہے, آپ کو صرف اٹس اے پارٹ آف اٹ. دوسری چیزیں ہیومینٹی کیا ہے, آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, دیٹ از آلسو دا پارٹ آف بینگ این ایجوکیٹڈ. سسٹم فیل ہو رہا ہے اور یہ سسٹم گریجولی ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. یہ چیز ہمیں اپنے آس پاس آبزرو کرنے کو مل رہی ہے لیکن ہم وہ سمجھنا نہیں چاہتے. بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں دے آر شوئنگ آپ کے آس پاس یوتھ ایسی ہے جو آپ کو نظر آئے کہ دے وڈ سے کہ یار ہم یہ والا کورس کر رہے ہیں لیکن اس کا آگے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے, اور ایجوکیشن کی جو ایکسپینس ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. اینڈ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آئی واچ دا کلپ آف اے چائنیز گائے جس نے بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا اور ان کا ایک اسپیشل ایگزام ہوتا ہے گاؤ کا جس کے اندر جس کے لیے شاید وہ بچپن سے اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں کیونکہ دے سے کہ انہیں آگے جانا ہے. اگر وہ غریب ایک ٹائم تھا کہ اگر آپ نے غربت سے باہر نکلنا ہے تو آپ پڑھ لو. تو وہ چیز وہ سب کچھ کر کے اب وہ اس کو کہیں امپلائمنٹ نہیں ملی تو وہ اب رائٹر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے انڈین بچے, بہت سارے جو نئی یوتھ ہے, دے آر کمپلیننگ اباؤٹ کہ امپلائمنٹ نہیں ہے, اور وہ ایونچولی اپنی ڈگریز کے باوجود ایونچولی دے ٹیک اپ رائڈرس کی جابس, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ یار اس میں چلو میں ڈے ٹو ڈے ویجر تو ہوں لیکن میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں ایٹ لیسٹ کچھ اور نہیں. تو وہ بالکل ہی ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان کو زبردستی یہ کام کرنا پڑتا ہے, مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ اگین سسٹم آپ کا وہاں پہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے. سسٹم آپ کا پیدا ہونے سے لے کے اینڈ تک آپ کا ہر جگہ پہ آپ کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے, لیکن دیٹس جسٹ بیکاز ہم خود نہیں ماننا چاہتے. چینج بڑا اسکیری ہوتا ہے, ہمارے آس پاس ہر چیز چینج ہو رہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یار اپنے دماغ میں ویسے ہی رہنا چاہتا ہوں, میرے دماغ میں کچھ چینج نہیں ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باہر کچھ چینج نہیں ہوا. سو ڈسپائٹ سین کہ اب وقت بہت تیزی سے چینج ہو گیا ہے, تقریباً 100 سال یا 150 سال کے بعد جا کے ہمیں اس جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا ٹیکنیکلی جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں. ہسٹری میں ہمیشہ چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں لیکن وہ ان کا تھوڑا سلو تھا, وہ سلولی چینج ہوتی تھی, ٹائم لگتا تھا بہت. تقریباً 50-60 سال 100 سالوں کے بیچ میں یا 20 سال تو لگ ہی جاتے تھے چیزوں کو چینج ہوتے ہوتے, لیکن اب چیزیں راتوں رات چینج ہوتی ہیں. ایک دنیا جو ہے نا یہ بہت ایک خطرناک سی جگہ ہے, ایک بہت اٹس ناٹ ایزی. ٹھیک ہے, دنیا میں کس طرح سے چلنا ہے یہ آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تجربات کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہتا ہے. ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے اور آپ نے اس سے کیا سیکھنا ہے اور جو سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی ایجوکیشن کا ایک حصہ ہوتی ہیں. میں نے کچھ دیر پہلے پرائیویٹ نوٹ سے میں جا رہی تھی تو وہاں پہ سپیریئر یونیورسٹی ہے, تو آئی واز سینگ دیئر پوسٹر, وہاں پہ مجھے یہاں پہ بھی نکل آیا ان کا پوسٹر. So now they realize schools and colleges and universities ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار اب لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, اب لوگوں کے اندر تھوڑی سی سینس آنا شروع ہو گئی ہے. وہ جو ہم ان کو
بیچ رہے تھے نا illusion جو ہم ان کو بیچ رہے تھے, اب وہ اس illusion سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں, ان کو تھوڑا سا عقل آنا شروع ہو گئی ہے. سو ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیکل اٹ. تو انہوں نے بہت بڑا سارا بورڈ لگایا ہوا تھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ آرگیو کرتے ہیں سم ٹائمز میرے ساتھ کہ یونیورسٹی آپ کو صرف ڈگری نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو لوگ تھے کہ ہاں ڈگری, یہاں تک کہ لوگ جا کے ڈگریاں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ڈگریاں خرید بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو ڈگری ہی نہیں دیتی, صرف یہ کہتے ہیں یہ آپ کو کیریکٹر دیتی ہے, کیریکٹر ٹو لیڈ, کریج ٹو انوویٹ, کمپٹنس ٹو سکسیڈ. ٹھیک ہے, یہ اب یہ بڑے فینسی ورڈس لگا کے تو اٹس جسٹ مارکیٹنگ. آپ کی ایجوکیشن سیکٹر اٹس جسٹ اس میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے اور اس نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈ ہے, جینزی کو کیا جینزی کو پسند ہے, اس کے بعد جین الفا آ جائے گی, اس کو کیا پسند ہے, کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے, تو وہی چیزیں وہ اپنے سسٹم کے اندر ڈالتے جائیں گے تاکہ آپ انٹرسٹڈ رہیں اس کے اندر. لیکن کہیں میرا مدعا یہ ہے کہ کہیں پہ اس سارے سسٹم کے اندر ہم جو اصل ایسنس ہوتا ہے بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن کا, وہ ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اگین ہمارا گول, میرا اور آپ کا گول, اگر ہم سیریسلی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بیٹر فیوچر دے سکیں, یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن کے رہے. یہ بات آئی نو بہت سارے لوگ اس چیز پہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ یار ٹائمز ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, وقت بدل گیا ہے. آئی نو وقت بدل جاتا ہے, لیکن کچھ کور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں. اور یہ ایک سائیکل ہوتا ہے, ہر سویلائزیشن کا ایک سائیکل ہوتا ہے. آپ کی سویلائزیشن اب ڈکلائن میں جا رہی ہے. یہ جو سائیکل جو چل رہا ہے, چاہے اس میں ہم اے آئی ایڈ کرنے کی کوشش کریں, اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بھی مجھے بہت باگل کرتی ہے کہ یار یہ کہتے ہیں کہ بھی ڈیسیژن میکنگ, پرابلم سالونگ اور یہ وہ, ان چیزوں کے اوپر اگر یہ پچھلے 100 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں تو کون سی پرابلمز ایسی ہیں جو انہوں نے سالو کر لی ہیں. افریقہ میں ہنگر پہ ابھی بھی یہ لوگوں سے ڈونیشن مانگ رہے ہوتے ہیں, اتنا پیسہ کما کے. دا پیپل ہیو سو مچ منی, دا پیپل ہو آر ایکسپلوئٹنگ پیپل. جو افریقہ میں آج بھی سلیوری ہے, ہم بھی سلیوز ہیں. وہ باتیں اب 14 اگست آنے والی ہے, یہ آزادی صرف وہ باتیں پی اور وہ جو ٹک ٹک سے ہیں ان تک رہ گئی ہے. اس سے آگے اگر آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں اس بات کو, تو جتنی بھی کالونیل جو رہ چکی ہیں, جن کے اوپر کالونیز بنائی ہوئی تھی برٹش نے, وہ ابھی بھی ان کے انڈر ہے. نام بدل گئے اور یہ ساری چیزیں بدل کے انہوں نے بہت زیادہ سسٹم کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ آپ ان کو بلیم بھی نہیں کرتے, آپ کہہ بھی نہیں سکتے, ان کے خلاف ریوولٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ جب ریوولٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلا ہوں, میں نے کچھ ریولیوشن لے کے آنی ہے. کس سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اور کیا سسٹم سے پروٹیسٹ کریں ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا اگر ایجوکیشن منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے تو واٹس دا بگ ڈیل. ٹھیک ہے, وہ سسٹم اتنا پاورفل ہوتا ہے پیچھے کہ یہ صرف ایلوژن ہے. یہ صرف جو آپ کو پروٹیسٹ بھی ضروری ہے سسٹم کے لیے, یہ پروٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو ایک ہوپ میں رکھا جائے کہ کچھ کر سکتے ہو تمہیں پاور ہے. اگر تمہیں بالکل فیل کرا دیا جائے گا کہ تمہیں پاور ہے ہی نہیں, تو دیٹ کین آلسو بی ویری ڈیمیجنگ فار دا سسٹم. سو آپ کے اندر ہوپ کو زندہ رکھنا از آلسو سم تھنگ امپورٹنٹ. جیسا میں نے آپ کو بتایا, گوگل پہ میں نے اس کو سرچ کیا تو اس نے یہ جواب دیا. تو پھر اس کے بعد لکیلی آئی کیم اکراس اے ٹیڈ ٹاک. وہ اے آئی پہ ہی کوئی ٹاک تھی, لیکن اس میں دا وومن شوڈ اے پکچر, a very interesting picture she showed, and بہت سارا جو میری جو الجھن تھی اس کو اس نے سلجھانے کی, اس میں وہ سلجھی کہ دیر از اے سسٹم کالڈ بلومس ٹیکسانومی, جس نے یہ اس چیز کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی اور دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ بیسکلی ایجوکیشن یا نالج یا انٹیلیجنس, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ اسکل کیا ہے سارا. اینڈ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کو وہ لوور انٹیلیجنس لیول پہ رکھتے ہیں, اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہائر پہ جاتی ہیں. اب لوور پہ جو چیز آتی ہے, سم ٹائمس آئی تھنک کہ ہمیں
کسی نے نا جس نے بھی ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا یا یہ سارا انڈسٹری کے لیے بنایا تھا، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایجوکیشن پہ حق صرف ایلیٹ کا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یار اب ضرورت پڑ گئی ہے تو ان کو سکھانا پڑے گا، لیکن ان سم ویئر ان سم روم 5 10 20 لوگوں نے بیٹھ کے، جو کہ انتہائی چلاک لوگ تھے، انہوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ان کو ایجوکیشن دینی ہے، لیکن ان کو ایجوکیشن نہیں بھی دینی ہے، کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو صرف اتنا بتایا جائے جتنا کہ ہمیں ان سے ضرورت ہے اس کی، بس دیٹس اٹ، اس سے آگے ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا، اور ایسے پریکٹیکل اسٹیپس لینے ہیں ہمیں اپنے سسٹم میں، اپنے کریکولم میں، اپنے ڈیزائن جو ہم کریں گے یہ سارا سسٹم، اس میں ہم نے ایسے اسٹیپس لینے ہیں کہ میک شیور کر سکیں ہم اس بات کو کہ یہ ہائر انٹیلیجنس کی طرف نہ جا سکیں، بیکاز دیٹ از اے تھنگ جو کہ ہمیں اور ان کو اپارٹ کرتی ہے۔ اگر آپ ذرا کلیئرلی دیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھیں گے دیر از اے ہیوج جنگ، یہ جو کہ جو انویزیبل قسم کی جنگ ہے، جو کہ ایلیٹ اور لوور کلاس کے اندر ہوتی ہے، جو کہ ایلیٹ بیسکلی وہ جنگ لڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو اپنے آپ کو ممتاز رکھنا ہے اور ان کو ہم نے نیچے ہی رہنے دینا ہے، ان کو اٹھنے نہیں دینا۔ سو آئی تھنک دیٹ پکچر ہیڈ اے فیو تھنگس جو کہ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، جو کہ پہلی چیز ہے جو کہ لوور لیول میں آتی ہے، دیٹ از میمورائزیشن۔ علامہ اقبال پیدا کب ہوئے، وہ کب فوت ہوئے؟ جب ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے یا جتنی بھی ہمیں ڈیٹس یاد کرنی پڑتی تھی، ایون او لیولس تک جا کے بھی، تو ایک سوال بہت تنگ کرتا تھا اس وقت کہ یہ ڈیٹس ہمیں یاد کرنے کی کیا، ہمیں کیا لگے اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے۔ علامہ اقبال پیدا کب ہوئے یہ میمورائز کرنا آپ نے، اور فوت کب ہوئے یہ میمورائز کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ آج اگر میں آئی ایم لائک 38 ایئرس ناؤ، تو ان 38 سالوں کے اندر کیا اس چیز کا رتی برابر اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑا میری زندگی پہ کہیں پہ بھی۔ حالانکہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو یہ مانتا ہے کہ آپ کبھی بھی کچھ سیکھتے ہیں تو زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے کام ضرور آتا ہے وہ۔ تو اصل سوال یہ تھا کہ کس دور میں پیدا ہوئے تھے، اس دور کی پولیٹیکل اسٹرگل کیا تھی، اس دور میں لوگ جس طرح آج کل کے دور میں جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس دور میں کیا چل رہا تھا، اس دور میں لوگوں کے ویوز کیا تھے، اس دور میں کیا چینجز آ رہی تھی، اکنامک چینجز کیا آ رہی تھی، جو ایک آکیوپائڈ ہندوستان تھا اس کے اندر اس وقت کس قسم کی موومنٹس چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، جس دور میں وہ پیدا ہوئے تھے، کس گھر میں پیدا ہوئے تھے، کیا تھے ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ کی کیا سوچ تھی، اور جو سوچ ان کے اندر ڈیولپ ہو سکی، جو ان کو پھر دوبارہ جب وہ باہر کے ملک میں گئے کن لوگوں کو، کن آتھرس کو انہوں نے پڑھا جس سے وہ انفلوئنس ہوئے، یہ ساری چیزیں آپ کو کسی بھی پرسنالٹی کو، اس کے ٹائم کو، اس نے جو کچھ کیا اس کو سمجھنے کی ایک کیا شمتا دیتی ہے، ایک قابلیت دیتی ہے۔ میمورائزنگ یہ ضروری ہے کہ کچھ فیکٹس آپ کو میمورائز ہوں، کیونکہ جتنی لیئرس اوپر بنے گی یہ ایسے نہیں بنے گی کہ آپ نے کچھ میمورائز نہیں کیا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ انوینٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے، اٹس ناٹ پاسبل۔ میمورائزیشن بھی ضروری ہے، آپ جن راستوں پہ چلتے ہیں آپ کا دماغ ان کو میمورائز کرتا ہے، کیونکہ میمورائزیشن ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میموری کے اندر چیزیں ساری روزمرہ جو آپ چیزیں نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پرانی بلاکس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ آئی ریممبر کچھ دن پہلے آئی واز ٹاکنگ ٹو ارشد، تو میں ارشد کو کہہ رہی تھی کہ مجھے رات کو بھی نیند نہیں آتی ہے، اینڈ آئی فیل لائک کہ یار میں کچھ نہ کرتے رہوں، اور میں نے اس کو دماغ کو اپنے کنٹرول کرنے کے لیے تو میں نے فارسی سیکھنا شروع کیا۔ اینڈ ہی واز آسکنگ می کہ یار تم کو فارسی سیکھ کے چلو ٹھیک ہے ابھی تمہیں آ جائیں گے کچھ سینٹنس بنانے آ جائیں گے، کچھ پڑھنے آ جائے گی کچھ، لیکن اس کا تمہیں لانگ رن میں کیا فائدہ ہوگا۔ دین آئی ٹولڈ ہیم کہ میں نے ڈفرینٹ لینگویجز کو سیکھ کے ایک چیز کا اندازہ لگایا ہے کہ جب آپ کے لیے دوسری نئی زبان اگر آپ کو سیکھنا شروع کرتے ہیں
تو وہ پرانی زبانوں کے اوپر، ان کے پیٹرن کے اوپر ہی وہ چلتی ہے. بے شک اس کا پیٹرن اور چیزیں، اس کی ووکیبلری سب ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ کے دماغ کے اندر اس طرح کے سرکٹس بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب میں نے ڈفرینس دیکھا ہے، چاہے آپ ایک نئی زبان سیکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی زبان جو کہ شاید آپ نے کبھی استعمال نہ کرنی ہو، لیکن جب آپ اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ہے آپ کو ایک بہت ایک پاورفل قسم کا ایک بیس دیتا ہے، باقی اپنی دنیا کو سمجھنے کی ایک پاورفل بیس دیتا ہے. جس طرح ہم سے کہا گیا کہ ہم نے میمورائز کرنا ہے، اس کے بعد جو بھی کوشچنز ہمیں آتے تھے اس میں آتا تھا کہ ڈیفائن کریں، یہاں سے یہاں تک کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے، سم ٹائمس جو ہماری ٹیچر ہوتی تھی، ہمارے زمانے کی بات ہے، ہماری ٹیچر جو ہوتی تھی وہ ایز اٹ از اس کو وہ چیز اتنی زیادہ میمورائزیشن آج بھی I was listening to some podcast اس میں the girl was saying کہ ہمارے زمانے کی جو لڑکیاں تھیں ان کو جو ٹاپرس تھیں ان کو پیج نمبرز تک یاد ہوتے تھے. تو دیٹ از ہاؤ گڈ آور برین از ان میمورائزیشن. اس میموری کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو دماغ اس قدر تیز چیز ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، اس پیس آف انفارمیشن کو استعمال نہیں کیا. I'm not talking about the language اور جو پیٹرنز وہ دیکھتی ہے اور جو آبزرو کرتی ہے، اس کا ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. لیکن جس انفارمیشن کو اس نے استعمال نہیں کیا، جیسے اس پیج نمبر کو اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ میموری سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ریسائٹ، ریکال، سائٹ، کاؤنٹ، ریکاؤنٹ، ریکال، لسٹ، نیم، ریکارڈ، ریپیٹ، دیز آر آل دا تھنگس جو کہ میموری کے زمرے میں آتی ہیں. میموری اگین از امپورٹنٹ، لیکن کیا میمورائز کرنا ہے، دیٹ از دا کوشچن. بہت عرصے پہلے نا، تقریباً 10 سال تو ہو گئے ہوں گے شاید، آلموسٹ اتنے 8-10 سال، ایک ٹیڈ ٹاک میں نے سنی جس میں there was an Indian guy. اس نے بات کی، اس نے کہا کہ بچے کو یہ سکھانا ضروری نہیں ہے کہ بلو ویل از the largest mammal on earth. اس سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ why is the blue whale the largest mammal on earth. یہ چیز اس کو پرومپٹ کرے گی کہ وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے. جب آپ اس ایک سوال کے جواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 10 سوال 20 سوال اور آتے ہیں، آپ ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اور سوال کریٹ ہوتے ہیں. ایک ایجوکیٹڈ پرسن سوال پوچھتا ہے، بتو کے سوال نہیں پوچھتا، ہر وقت سوال نہیں پوچھتا، سوال پوچھتا ہے، صحیح قسم کا سوال پوچھتا ہے. سوال صحیح پوچھنا بھی ایک اسکل ہے. وہ ایک صحیح سوال آپ کو بہت نالج دے سکتا ہے، وہ 20 غلط سوالوں سے زیادہ. انڈرسٹینڈ. جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جس طرح ہم ایک ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈ کرنا، یہ اس لفظ کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، اردو ہو گئی چاہے انگلش ہو گئی، اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، ریڈنگ کمپریہنشن، اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا کہ میں نے پڑھا ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے کہ کیا کہتے ہیں یہاں پر تھوکنا منع ہے نا، جیسے دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو یا کوڑا پھینکنا منع ہے یہاں پر. تو ہم دیکھا ہوگا اسی دیوار پہ زیادہ کوڑے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے ریڈ تو کر لیا ہوگا، یا شاید ریڈ بھی نہ کیا، نہ کرنا آتا ہو، یہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ریلیٹ کرنا، انٹرپریٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو یہ ورڈس ہیں، یہ میں نے ان کو اردو میں بھی دیکھنے کی کوشش کی. سمجھنا، بیان کرنا، وضاحت کرنا، یہ ایک چیز کو ایکسپینڈ آن سم تھنگ، اس کو سمجھنا کہ جیسے ہم بچے کہتے ہیں جیسے ہم بچے کہتے ہیں کہ تم نے یہ پڑھا ہے تو اس کا کیا مطلب نکالا، مطلب تمہیں کیا سمجھ آئی اس میں سے، پھر جو سمجھ آئی پھر تم نے کیا سیکھا اس میں سے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، پھر اس کو اپلائی کرنا، امپلائی، ایگزیکیوٹ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اس چیز کو پریکٹس کرنا، کیلکولیٹ کرنا، مثال سے واضح کرنا، اس چیز کو اپلائی کرنا. جو چیز آپ نے سیکھی ہے پہلے آپ نے اس کو میمورائز کیا، اس کے بعد آپ نے اس کو کمپریہینڈ یا میمورائز میں بھی آ جائے گا کہ آپ نے ریڈنگ کرنا شاید
کیسے سیکھا, اس کے بعد آپ نے انڈرسٹینڈنگ کرنی, اس کے بعد آپ نے ایپلیکیشن کرنی سیکھی. اب جو 3 چیزیں آتی ہیں وہ ہائر لیول تھنکنگ میں آتی ہیں. اس میں آتا ہے انالیسس, اس میں آتا ہے ڈسٹنگوش, پیرللز ڈرا کرنا, کنٹراسٹ کرنا, تجزیہ کرنا, موازنہ کرنا. موازنہ تو خیر کمپیئر تھا جو کہ سیکنڈ کے اندر آ رہا ہے, سیکنڈ اس کے اندر بلاک کے اندر, انڈرسٹینڈنگ کے بلاک کے اندر کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے چیزوں کو, کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں آپ 2 چیزوں میں, کنٹراسٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے, کمپیئر بھی اور کنٹراسٹ بھی کیسے, کہ اگر یہاں پہ یہ چیز اس میں ہے تو یہ چیز اس میں نہیں ہے, کسی چیز کی موجودگی اور کسی چیز کی یہ آپ اپنے اگر آپ بک بھی ریڈ کر رہے ہیں یا آپ اپنی سراؤنڈنگ کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ یار یہاں پہ اس کمرے میں ایک صوفہ پڑا ہے لیکن اس کمرے کے اندر وہ صوفہ ایک صوفہ نہیں پڑا, یا اس طرح کی چیزیں کہ یہاں پہ یہ کلر ہے وہاں پہ یہ کلر. یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ میں, ابھی انسان جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, چاہے ہم اس کو اس کی دنیا کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں یا ہم کتابوں یا لٹریسی کے اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں. اس کے بعد آتی ہے اینالائز کرنا, جو اب جس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے, سروے کرنا, ایک قسم کا اسکروٹنائز کرنا, ایک ڈیٹا جو اس کے دماغ کے اندر ہے یا ایک ڈیٹا, ایک سوال جو اس نے پوچھا ہے اس کے بعد وہ اس کے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے. جب وہ اس کے ڈیٹا اس کو اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے, اس کو اینالائز کرتا ہے. دیٹ از 4th اینڈ دا فرسٹ ون آف ہائر لیول تھنکنگ. سو جب تک وہ اس اسٹیج تک آتا ہے, اس اسٹیج تک آتے آتے وہ اٹس اے سیکنڈ اسٹیج آف ہائر لیول تھنکنگ, بٹ اٹس اے ویری پاورفل اسٹیج. یہ ایک ایسی اسٹیج ہے جہاں پہ انسان پریڈکشن کے قابل ہو جاتا ہے, جہاں پہ وہ انالیسز اس کا, اسکروٹنی اس کی اتنی زیادہ شارپن ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے, حالانکہ جب آئی واز ریڈنگ دا ورڈس جو انہوں نے دیے ہوئے یہاں پہ, انالیسس کے بعد ایویلیویٹ آتا ہے. دا 5th جو اسٹیج ہے دیٹ از ایویلیویٹ. Analysis and evaluate, they are like both almost the same. لیکن argue, decide, validate, appraise, evaluate, judge, measure, rank, criticize, rate, select and consider. All these things actually enable a person to predict the next move, کیونکہ وہ پیٹرنس کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. sometimes I wonder کہ میتھس کا جو فائدہ ہے نا, اگر آپ میتھس کو بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یو وڈ سی کہ اٹ انیبلز یو ٹو ریکگنائز پیٹرنس, پیٹرن ریکگنیشن. آپ کی جو آس پاس جو دنیا ہے اٹس فل آف پیٹرنس اینڈ اٹ ریپیٹس دوز پیٹرنس. دا سیم تھنگ از پروفیسر جیانگ کی اگر آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں تو یو وڈ سی کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس کا BBC یا ادھر ادھر جو بڑے لوگ ہیں اس کا انٹرویو انہوں نے اس لیے لیا کہ بھائی تم جو ہے تمہاری پریڈکشنز بڑی ٹھیک تھیں, جو تم نے 2 بڑی میسو پریڈکشنز کی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ویژنس نہیں آتے, مجھے کوئی ایسے نہیں کوئی اوپر سے کوئی بات آ جاتی کہ بھی یہ ہوگا تو آئی پریڈکٹ دیٹ. ہی سیز کہ جب میں ہسٹری کو سمجھتا ہوں, اس کے پیٹرنس کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے پھر اس کے بعد اٹ ہیپنس کہ آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا. دا سیم تھنگ دا سیم, اٹس اے سکلکل پروسیس. سویلائزیشنس کیسے اوپر جاتی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنا پہ اوپر جاتی ہیں. اب ہم سائیکل میں اس پارٹ میں جہاں پہ ڈکلائن آ رہا ہے. تو ہی سیڈ کہ دیز آر دا تھنگس جو کہ آپ اگر ان کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں, اگین یو انڈرسٹینڈ تھنگس, یو اپلائی دوز تھنگس اینڈ دین یو analyze, scrutinize and evaluate those things. You become so powerful that you can see through those patterns and you can predict. The last one is produce, innovate. اب ان سارے پروسیسز کے بیچ میں بھی ڈیسیجن میکنگ, جو بہت بڑے رینکس پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے صرف آفس میں آنا ہوتا ہے اور کچھ دیر تھوڑے گپے مار کے چائے پینی ہوتی ہے, they are getting paid too much just for one skill, that is decision making. Decision making is not something that آپ کو کتابیں سکھا دیں گی, آپ کو ایک استاد سکھا دے گا, آپ کو کوئی مینٹور سکھا دے گا. That is a very long process. جب ہم اپنے بچوں کی
پرابلمس کو خود سالو کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے ہمیں کہ شوز نہیں بند ہو رہے کہ میں جلدی سے بند کر دوں. آئی فکس the lunch for you, I do like everything for you. ہم جتنا بھی کر پاتے ہیں. I sometimes have to control myself کہ یار اگر مادی سے کچھ نہیں ہو رہا تو I have to control myself کہ یار I'm not gonna help her because I am going to let her find. کیونکہ شاید جو سلوشن کا پاتھ میں دوں اس کو, شاید وہ سے ڈفرینٹ پاتھ اپنی ہمت, اپنے پروسیس سے, اپنی مینٹل تھنکنگ سے وہ اس کو کر سکتی ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ریڈ کر رہی ہوتی ہے تو وہ جلدی ورڈ ریڈ نہیں ہو رہا, تو آئی ٹرائی ٹو کہ میں جلدی سے اسے بتا دوں کہ کیا ورڈ ہے. بٹ اگین لیٹ یور کڈس گو تھرو پرابلمس, سالو دیم آن دیئر اون. جب جتنا چھوٹا بھی ہو, جتنا وہ چھوٹا بھی ہے, let them do that. That's where the problem solving process starts. پرابلم دیکھنا, اس کو ریکگنائز کرنا, اور اس کے لیے اس کو ہم کیوں لوور لیول اس میں آتے ہیں, کیٹیگریز میں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے چھوٹے, اگر آپ آس پاس اپنی چیزیں دیکھتے رہو گے اور ان کو انالائز کرو گے تو یو وڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, ایک گٹر کھلا تھا, اس کا ڈھکن نہیں تھا, مارکیٹ کے بیچ میں تھا. آئی ڈونٹ نو اف اٹ واز کراچی اور لاہور. تو unfortunately a boy lost his life. اب پرابلم ہے, پرابلم نظر آ رہی ہے, سب کو پرابلم نظر آ رہی ہے, لیکن کوئی ان سب میں 20 دکانوں میں سے کسی نے اس کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, اٹس اگین ناٹ ضروری کہ آپ اس کو اپنے ہی پیسوں سے سالو کرتے, آپ باقی لوگوں کو پرسویڈ کرتے کہ یار یہ پرابلم ہے, یہاں پہ کسٹمر آتا ہے, کسٹمر کے پاس کے ساتھ بچے آتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہماری ریپیوٹ خراب ہو سکتی ہے یہاں پہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا. دس از لائک یو آر سیئنگ دا تھنگس کہ یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے, یہ پرابلم ایک بنی ہوئی ہے, اس سے ایک بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. ایک جو ٹانکا سم ٹائمس ہوتا ہے, کپڑا تھوڑا سا پھٹا ہے, ایک ٹانکا اگر آپ لگا لیں تو بہتر ہے, اگر نہیں لگائیں گے تو وہ اتنا زیادہ پھٹ جائے گا کہ 9 ٹانکے لگانے پڑیں گے. اسٹچ آن ٹائم سیوز 9. تو دیٹ از دا تھنگ کہ problem, find out what the problem is and try to fix it, try to find the answer to that problem. These are the things. اس طرح decision کہ آپ نے کیا کرنا چاہ رہے ہو, کیا تم نے کرنا ہے. You ask your young people, you ask your 8 years old, 9 years old کہ آپ کیا کرنا ہے یہ چیز. if it's your birthday تو اگر تم نے برتھ ڈے کرنی ہے تو کیا ہے سارا تم نے پروسیس کیسے ڈیزائن کرنا ہے, کیا کرنا ہے. Let them be on their own journey. The more you're going to put problems on them, the more you're going to expose them to new situations or ask them to think about them and find the solutions. So not really کہ آپ ان کو ایک قسم کا ایک unbearable قسم کی ایک ان کے لیے ایک ایکسرسائز بنا دیں unknowingly, ان کو پتہ بھی نہ چلے, and they know کہ they are solving problems. ٹھیک ہے, tell them about their problems, your problems and ask for solutions. تو sometimes ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ پتھر کو بھی بیٹھ کے اپنی پرابلم بتاتے ہیں نا تو وہاں سے بھی آپ کو سولوشن مل جاتا ہے, بیکاز آپ the same thing like I'm doing yes کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کہاں سے ویڈیو شروع کرنی ہے اور کہاں ختم کرنی ہے. But the thing is, the more I am talking to you guys, the more clarity I am having. So that was the thing. Bloom's taxonomy actually helped me a lot to understand exactly what is it that we are trying to find out. I came into homeschooling by chance. ٹھیک ہے, میرا بچپن سے ایسا کوئی شوق نہیں تھا کہ میرے بچے ہوں گے تو میں نے ان کو ہوم اسکول کرانا ہے اور anything like that. دو میرا اسکولس کے ساتھ بہت برا ایکسپیرینس رہا, لیکن میں نے اپنے بچہ جو میرا بڑا والا تھا, بڑی والی جو تھی, اس کو میں نے اسکول بھیجا, اور پھر جو سسٹم نے میرے ساتھ کیا وہ واز ڈس اپوائنٹنگ. پھر جب ہم ہوم اسکولنگ میں آئے تو وہ بھی اتنا نہیں تھا کہ میں نے اس کو ہوم اسکول ہی کرانا ہے. میں نے صرف 3 مہینے کی بریک لی تھی کہ میں اس کو پڑھاؤں گی خود, اور اس کے بعد آئی نوٹس کہ یار سب کچھ تو ہم کر سکتے ہیں, وی ڈونٹ نیڈ اسکولس.
सोशलाइजेशन की जहाँ तक बात आती है, अभी भी माई किड्स आर बोथ ऑफ देम आर गॉन टू एन एनिमल शेल्टर, और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो एक हफ्ते में कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, एंड देयर आर पीपल जो जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं. एंड सोशलाइजेशन में भी अगेन दीज आर द थिंग्स दैट वर हम डिफरेंट अदर वीडियोज़ में इनको डिस्कस करते रहेंगे. आई होप for myself I could answer that question कि what my goal is really. ठीक है, मैं बहुत दफ़ा अपने बच्चों को कहती हूँ कि sometimes I go for a walk, तो वो कहते हैं कि शाम को आप ना जाया करो. My elder one, she says कि माँ मुझे ऐसा लगता है कोई गाड़ी आ जाएगी पकड़ के आपको उठा के ले जाएगी और फिर हम आपको ढूंढते रहेंगे, तो जल्दी आ जाया करो. They give me like 15-20 minutes के बस 4 चक्कर पूरे करके आ जाया करो. But आई टोल्ड हर कि यार मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम लोगों पे कि यू गाइज बी फाइन, यू गाइज आर सॉर्टेड. मैं घर में हूँ नहीं हूँ, यू गाइज वुड डू थिंग्स, यू गाइज वुड कैरी ऑन विद योर लाइफ. तो she said again, you know, it's not the case. Obviously your kids need you for emotional support, for so many other things. The thing is that कि main बात जो मैं उससे कहना चाह रही थी कि I know you guys are good enough to live on your own. तो हाँ, that is exactly was my motive. जब मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की कि मैं इनसे क्या चाहती हूँ. ठीक है, मैं इनसे ये चाहती हूँ कि दे स्टे हैप्पी एंड दे जस्ट सॉर्ट थिंग्स आउट ऑन देयर ओन. जिस टाइम में हम रह रहे हैं उस टाइम में हमें रिजिड प्लान्स की ज़रूरत नहीं है. मुझे कोई 10 years 5 years का प्लान नहीं चाहिए. एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कही यार 10 साल तुम मेरी इंस्टीट्यूट में अपना बच्चा भेजो और उसके बाद जो मैं इसको बना के दूंगा वो, बिकॉज आई डोंट नो कि 10 years के बाद दुनिया क्या होगी. दोज पीपल हु आर सिटिंग लाइक डिसाइसिव पोजिशंस पे भी जो लोग बैठे हैं, दे डोंट नो कि यार व्हाट्स गोइंग टू बी आफ्टर कि दे से कि वी कैन नॉट, हमारी वहाँ तक सोच ही नहीं जा पा रही कि इन 10 years व्हाट्स गोना हैपन. इफ समबडी कम्स अप टू मी एंड गिव मी अ प्लान फॉर 5 years कि यार ये रिजिड प्लान है, I have fluidity, like fluid things, change. No worries, no seriousness, just change with what is required now. Just have those skills. Those are going to be secondary skills, but your primary skills hain wo you should have. Again, the skills, your willingness to solve problems around you, your willingness to be a good person, and your willingness to be a bad person as well when there is a need. And you know, understand the patterns around you among people, and you know how to get along with good people, and you also know how to get along with bad people. So these are the things जो कि आप खुद भी अपनी examples से set करते रहते हैं. And yeah, so this is going to be our first video on homeschooling basics से ज़्यादा ये काफ़ी complicated नहीं होगी. खैर, but here we started, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि next few days expand upon further any जो questions हैं. आप comments में please अपने questions ज़रूर भेजिएगा ताकि I would know कि बल्कि I'm gonna go with your flow कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आ रही या क्या चीज़ आप समझना चाह रहे हैं, जो कि अगर मुझे कुछ पता है तो I could help you out with that. So हम तकरीबन 8 से 10 वीडियोस ये बनाएंगे for homeschooling. I hope that you would like it. Thank you very much guys for listening to me. बहुत लंबी वीडियो चली गई है, but काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाई थी, और I am feeling quite light right now because वो सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो कहीं एक पैटर्न पे आ गई हैं, कहीं एक उनको एक मिल गया है, कोई पॉइंट एक मिल गया है. Thank you very much guys for listening to me again, and you have a great day. Bye.